बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, बल्कि नया स्यापा डाल दिया है। मसूफ़ कहते हैं जी, एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने मुझे पैगाम दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ताकतवर तरीन शख्सियत कौन सी है? क्या वो आर्मी चीफ़ या DGISI की बात कर रहे हैं, या कि कोई और शख्सियत है जो उनकी नज़र में ताकतवर है? और वो पैगाम जो उन तक पहुंचाया गया, वो किस पैराए में पैगाम दिया गया, क्यों दिया गया, और इस पैगाम के पीछे जो है वो कहानी क्या है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले ज़रा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मामले की। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों के असरात क्या होंगे और क्या कुछ होने जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने कौन सा बड़ा खड़ा कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है और इसकी वजूहात क्या थी? क्या ये कदम उठाना ज़रूरी था, या कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को कोई पैगाम देने की कोशिश की है? तो लिहाजा वीलॉग की में जो है वो आगे बढ़ते हैं, और मेरा ख्याल है सबसे पहले बात इलेक्शन कमीशन की करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। नॉमिनेशन पेपर्स आपको पता है जमा हो चुके हैं, स्क्रूटनी का अमल जारी है, और अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के मानसेहरा से भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। हालांकि यहाँ से तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा ने उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जी मियाँ नवाज शरीफ जो हैं ये सज़ा याफ्ता हैं, नाअहल हैं, लिहाजा इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। ताहम रिटर्निंग अफसर ने मियाँ नवाज शरीफ के कागजात को दुरुस्त करार दिया है और उन पर जो एतराज़ात उठाए गए थे इनको मुस्तरद कर दिया है। अब मियाँ नवाज शरीफ के इससे पहले NA 130 लाहौर से भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, और मियाँ नवाज शरीफ के ये जो कागजात नामजदगी मंजूर होने का मतलब ये है कि उनकी कैंडिडेचर पे जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो बिला जवाज़ है। लेकिन अल्टीमेटली ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है। देखें, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी मुझे ये लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ जिनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद उनकी जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो बरी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आर्टिकल 62F1 का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी तो उस वक़्त ये कहा गया कि ताहयात नाअहली होगी, लेकिन अब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई उसके मुताबिक ये कहा गया, कौमी असम्बली ने जो तरमीम मंजूर की थी उसके मुताबिक ये था कि जहाँ जहाँ भी नाअहली की मियाद का ज़िक्र नहीं और आइन खामोश है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली की मियाद 5 साल होगी। अब 5 साल को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली की मियाद तो ख़त्म हो चुकी। लेकिन जनाब मसला ये है कि क्या एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने से आइन का जो कानून है उसमें तरमीम हो सकती है या नहीं हो सकती? ये एक बड़ा आइनी सवाल है, और इस सवाल की तशरीह और हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, जिसके लिए 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच बैठेगा। यानी कि मियाँ नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद भी मेरा ये ख़्याल है कि हतमी फ़ैसला 2 जनवरी को ही होगा। लेकिन मरीम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ किया गया वो तो अजीब सा एतराज़ है कि जी वो नाअहल है। भाई वो नाअहल नहीं है, उनकी तो बरीयत हो चुकी, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम था वो तो वापस हो चुका, और नाअहली तो थी नहीं उनकी, तो लिहाजा वहाँ पे मुझे लग रहा है कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात हैं और इमरान खान के हवाले से जो एतराज़ात हैं उनकी, उस पर फ़ैसला आना बाकी है। देखें उस पर क्या फ़ैसला आता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर मुझे लग रहा है कि वो एतराज़ मुस्तरद हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसी जान नहीं है। लेकिन इमरान खान के हवाले से अभी तक फ़ैसला मौजूद है कि इमरान खान नाअहल हैं और उनकी नाअहली 5 साल तक वो करार दी गई है। तो लिहाजा इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर होना जो है वो मुश्किल लग रहा है। अगर मंजूर हो भी गए तो मेरा ख्याल है कि वो
آگے جا کے جو ہے وہ مسترد ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ان کا جو اپنا جرم ہے وہ ابھی تک بات کی ہے، سزا جو ہے وہ معطل کی گئی ہے، سسپینڈ کی گئی ہے، لیکن جرم کی نوعیت جو ہے وہ برقرار ہے اور نااہلی بھی برقرار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ حالیہ ایام میں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیصلے الیکشن پروسیس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک فیصلہ تھا جو کہ یہ کوہارٹ 91 کے جو ہیں NA 91 کے PK 91 کوہارٹ کے جو ریٹرننگ افسر ہیں ان کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، اور یہ تعیناتی کالعدم قرار دیے جانے کے بعد اس حلقے میں کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 30 دسمبر تک ریٹرننگ افسران نے کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن اب عملاً وہاں پہ سکروٹنی کا عمل رک چکا ہے، جس کی وجہ سے الیکشن پروسیس التوا کا شکار ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے، کیونکہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کسی قسم کی بھی الیکشن کے راستے میں کسی قسم کی ہڈل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا نا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ بھی آیا، لیکن اب اگر یہ معاملہ یعنی کہ ایک ریٹرننگ افسر کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کا معاملہ ہے، یہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ آئین کے مطابق، پارٹی آئین کے مطابق تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ بھی ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر تو جاری، ایک طرح سے ایک حکم امتناع ہے، 9 جنوری کو اس پہ فیصلہ اگلا ہو سکتا ہے، چونکہ 2 رکنی بینچ تب بیٹھے گا تو فیصلہ کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ جائے اور سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے اور یہاں پہ فیصلہ کرے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اس سے ایک تناؤ کی صورتحال تو پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد اچانک الیکشن سے چند روز قبل ایسا فیصلہ آ جائے کہ جی تحریک انصاف کے خلاف ہو جائے سارا کچھ، اور پھر دوبارہ سے یہ جو الیکشن پروسیس ہے یعنی کہ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ پھر کیسی ہوگی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کو کرنا پڑے گا، اور بالآخر الیکشن کمیشن کو اس معاملے پہ اگر وہ از خود نہیں نہ جائے گا تو پھر جو درخواست گزار ہے یعنی کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ جائیں گے، لیکن رسپونڈنگ کے طور پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، تو معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ ہی اس پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب الیکشن کمیشن نے ایک اہم فیصلہ بھی کیا ہے، وہ ہے فواد حسن فواد صاحب کی تقرری سے متعلق، چونکہ وہ نگران کابینہ میں نجکاری کے وزیر ہیں، ان کی اس تقرری کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ جی آپ کا یہ جو الزام ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ذاتی قسم کی رنجش نہیں ہوتی اس کی بنیاد پہ، کیونکہ کسی بندے کو آپ اس بنیاد پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ چونکہ ماضی میں بطور بیوروکریٹ فلاں گورنمنٹ میں سرو کرتا رہا ہے تو لہٰذا جناب اس کی ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے، تو اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے احد چیمہ صاحب کو انہوں نے جو ہے مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ PDM کی حکومت میں مشیر بھی تھے۔ فواد حسن فواد جو ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت میں ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی بچت ہو گئی اور وہ بچ گئے ہیں۔ اور جناب علی اب میں نے آپ کو خبر دینی ہے سپریم کورٹ میں ہونے والے جو اجلاس یا بیٹھک ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں کے لیے جب بیرون ملک گئے تو ان کی جاتے ہی ایک ایسا لیٹر جو 2 ماہ پرانا لیٹر تھا وہ اچانک سوشل میڈیا پہ سامنے آیا، اور پھر اس لیٹر کی بنیاد پہ چیف جسٹس کے خلاف الزامات کی بچھاڑ کر دی گئی، اور بعد ازاں جب اس کی انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت سے
ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہوں نے ٹرولنگ کی اور انہوں نے جو ہے یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بنایا. لیکن اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے وہ ان کا جو تھا اپنا ماٹو یہ تھا کہ چیف جسٹس اور عدلیہ کو پریشرائز کرنا تھا, انڈر پریشر کرنا تھا, ان کی کردار کشی کرنا جو ہے وہ مقصود تھا. لیکن جناب خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں, خبر یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے جو کہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے پریزائڈ کیا ہے, اور اس بڑی بیٹھک میں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. اب سائبر کرائم ونگ کے عہدیداروں کی موجودگی میں کون سا میٹر ڈسکس ہوا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. حالیہ دنوں میں کون سے ایشوز ہیں, کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان کو وہاں پہ طلب کیا گیا. تو جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے جو میں نے چیک کیا, جو کہ اپنا مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ جو خبر سامنے آئی ہے, وہ خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اور جن کو آپ کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے. ایف آئی اے کو اس حوالے سے ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ جی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, آئینی اداروں کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, آئینی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, آئینی اداروں کے خلاف عوام کو بھڑکایا جاتا ہے, اس معاملے پہ وہ فوری طور پہ کارروائی کریں. تو جناب علی خیر, اب وہ کیا کہتے ہیں, ذرا تیاری کر لے. کی بورڈ واریئرز اور یہ جو بدتمیز بریگیڈ ہے نا, یہ اب لنگوٹ کس لو, آپ کا نمبر لگ گیا ہے اور ایک بے رحم قسم کا آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. جن لوگوں نے بھی اداروں کے بالخصوص سپریم کورٹ کے حوالے سے ٹرولنگ کی ہے, انہوں نے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہے, وہ سرکار کا مہمان بننے کی تیاری کریں اور ان کا جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے قریب. اور جناب علی اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی نیا جو کٹا کھولا ہے نا, وہ بھی بڑا تشویشناک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ان کو پیش کیا گیا تھا نا یہ 9 مئی کے مقدمات میں جوڈیشل کمپلیکس میں مقامی عدالت کے روبرو, وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تو بڑا رونا دھونا کیا. انہوں نے بتایا جی مجھ پہ بڑا تشدد کیا گیا, ظلم کیا گیا, مار پیٹ کی گئی, جو بھی ان کے ساتھ کیا گیا یا نہیں کیا گیا انہوں نے عدالت میں اپنے کپڑے اتارے. دیکھو نا, اگر آپ دعویٰ کریں کہ جی آپ جو ہیں وہ سیاسی رہنما ہیں, آپ لوگوں کے جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہیں, اور آپ وہاں پہ کہیں جی مینو کٹیا, انہیں مینو ماریا, تو لوگ کیا اس پہ کہیں گے. تو خیر جو بھی انہوں نے کہا وہ تو کہا, میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو کی ہے, آپ کو صحیح تفصیلات بتائی ہیں. لیکن جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بہت بڑا الزام بھی لگایا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے وہاں پہ کمرہ عدالت میں اپنا بیان دیتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جناب علی جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس نظام کے کرتا دھرتا طاقتور ترین شخص نے مجھے کہا آپ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک بہت ذمہ دار آدمی نے مجھے کہا کہ چھانٹ کر ہم نے دیکھا ہے, آپ صاف ہیں, آپ کو اکیلے میں بتا سکتا ہوں. یہ قریشی صاحب نے جج سے کہا آپ کو اکیلے میں بتا سکتا ہوں. کس طاقتور ترین شخصیت نے کہا آپ کا 9 مئی میں کردار نہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص اس پورے نظام کے کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے کہا آپ 9 مئی میں ملوث نہیں. میرا پورا بیان سامنے لایا جائے, وہ پورا بیان وہ والا جس کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا گیا, جس میں انہوں نے لوگوں کو دعوت دی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریشی صاحب یہ جو طاقتور ترین اور اس پورے نظام کے کرتا دھرتا, اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ طاقتور ترین شخصیت جو ہے وہ یا ڈی جی آئی ایس آئی ہو سکتے ہیں یا آرمی چیف ہو سکتے ہیں. یہ طاقتور ترین شخصیت ہے یا پھر کوئی اور شخصیت, لیکن طاقتور وہی ہو سکتا ہے جو فیصلے کا اختیار رکھ سکتا ہے. اور دوسرا یہ اس پہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ کیا شاہ محمود قریشی سے یہ جو گزری ہوئی رات ہے, جس رات کا رونا وہ رو رہے ہیں کہ مجھے مارا پیٹا گیا, کیا اس رات ملاقات ہوئی ہے؟ اگر اس رات ملاقات نہیں ہوئی تو پھر ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے, کیونکہ یہ قریشی صاحب تو 15 اگست کو آئی تھنک ان کو گرفتار کیا گیا تھا. 15 اگست سے ابھی تک تو یہ جیل میں ہے. تو اگر یہ جیل میں ہی تھے تو وہاں پہ کس اہم شخصیت نے ملاقات کی؟ اور اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ جی وہ اہم شخصیات کی
اڈیالہ جیل احمد اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے اس بیان کی وضاحت ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ طاقتور ترین شخصیات ان کے بہاف پہ جو ان کی ترجمانی کرتے ہیں ان کو بھی اس پر جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ جناب علی کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ لوگوں کو تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی تو فوج کے خلاف بغاوت میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور اگر ایک شخص بغاوت میں شامل ہے اس کے خلاف 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں، وہ بندہ سائفر میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمے بھی ملزم کے طور پہ موجود ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کرنے والی وہ شخصیت کون ہے جو اس نظام کی کرتا دھرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پیغام جو ہے وہ چکوال سے آیا ہو اور ان کی نظر میں آج بھی وہی طاقتور ترین شخصیت ہے، کیونکہ ابھی تک باتیں تو ہو رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے لیے پلان بنانے والی جو شخصیت ہے وہ چکوال سے ہے، اور چکوال سے کون ہے وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، لہٰذا یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب آنا چاہیے۔ آپ دوست بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں وہ طاقتور شخصیت کون سی ہو سکتی ہے۔ کمنٹس باکس حاضر ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔